अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीईन व नाज़रीन, नफ़हतुल अदब के तर्जमे के 29 असबाक आपके सामने पेश किए जा चुके हैं। आज का हमारा ये वीडियो इसी किताब के तर्जमे का सबक नंबर 30 है। आज की हमारी कहानी का टाइटल है करम हातिम ताई, हातिम ताई की सखावत। हातिम ताई की सखावत व फैयाज़ी मारूफ व मशहूर हैं। यहाँ पर जो वाक़या नक़ल किया गया है, शेख सादी ने उस वाक़ये को भी बयान किया है और अंदाज़ कुछ अलग है यही वाक़या, लेकिन उसका उसलूबी बयान अलग है। तो आइए पहले हम इसका तर्जमा कर देते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने हातिम ताई के बारे में जो वाक़या लिखा है। हातिम ताई और शाह रूम, यानी हातिम ताई और रूम का बादशाह, मुल्क यमन में एक कबीला ते आबाद था। उस कबीले का नाम था ते, जिसका सरदार हातिम ताई था, जो अपनी सखावत में बेमिसाल था। हातिम ताई के पास एक बेहतरीन अरबी नस्ल घोड़ा था, जो अपनी खूबसूरती और तेज रफ्तारी में बेमिसल था, बेनज़ीर था। एक मरतबा शाही रूम के दरबार में हातिम ताई की सखावत और उसके पास मौजूद उस अरबी नस्ल घोड़े की तारीफ़ की गई और हर शख्स अपनी मालूमात के मुताबिक तारीफ़ कर रहा था। शाही रूम ने जब अपने दरबारियों की बातें सुनी तो सोचा कि क्यों न हातिम ताई को आजमाया जाए, और बग़ैर आजमाए किसी के मुतालिक ऐसी राय कायम करना दानिशमंदी और अक्लमंदी नहीं है। शाही रूम ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम में से कुछ लोग हातिम ताई के पास जाएं और उससे वो घोड़ा तलब करें। अगर हातिम ताई उन्हें वो घोड़ा दे दे तो वो तारीफ़ के लायक है, और जो कुछ उसके मुतालिक मशहूर है वो दुरुस्त और ठीक है। अगर उसने वो घोड़ा न दिया, इनकार कर दिया, तो फिर जो कुछ उसके मुतालिक मशहूर है वो गलत है और रिया पर मबनी है। दरबारियों ने बादशाह की राय को अहमियत दी और फिर वज़ीर आज़म की क़ियादत में कुछ लोगों का वफ़द हातिम ताई के पास पहुँचा। जिस वक्त ये वफ़द यानी ये जमात, ये वफ़द हातिम ताई के पास पहुँचा, उस वक्त रात हो रही थी। इत्तिफ़ाक़न उस रात शदीद बारिश हुई और बादल इस अंदाज में बरस रहे थे कि हातिम ताई के लिए इतने ज़्यादा मेहमानों को संभालना, उनके आराम का इंतज़ाम करना और उनके खाने का ख्याल रखना दुश्वार हुआ। बहरहाल हातिम ताई ने मेहमानों को भुना हुआ गोश्त खिलाया और उन्हें नरम व आराम बिस्तरों पर लिटाया। सुबह हुई तो वज़ीर आज़म ने दौरान गुफ्तगू अपने आने का मकसद बयान किया और हातिम ताई से वो घोड़ा मांगा जिसकी शोहरत आम थी। हातिम ताई ने जब वज़ीर आज़म की बात सुनी तो कहने लगा कि अब अफसोस के सिवा क्या किया जा सकता है कि वो घोड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। रात जब आपका काफ़िला आया और मौसम ख़राब था तो मेरे लिए मुमकिन न था कि मैं चरागाह से कोई दूसरा जानवर मंगवाता और उसे ज़बह करके आपकी दावत करता। उस वक्त घर में मेरे पास वही घोड़ा मौजूद था। मैंने उसे ज़बह करवा दिया और मुझे ये हरगिज़ गवारा न था कि मेरे मेहमान भूखे सोए। वज़ीर आज़म ने हातिम ताई की बात सुनी तो कहने लगा कि आपकी जितनी तारीफ़ हमने सुनी, आप बिलाशुबा उस तारीफ़ से ज़्यादा के हक़दार हैं। फिर जब उस वफ़द ने वापस जाकर शाही रूम को इस वाक़ये से आगाह किया, ख़बर दी, तो उसने कहा कि हातिम ताई वाकई तारीफ़ का हक़ रखता है। तो ये था वाक़या जिसको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है। अब आइए तर्जमा शुरू करते। वैसे हातिम ताई के और भी वाक़यात हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक वाक़या आपके सामने नक़ल किया है। हातिम ताई ने दूसरी भी वाक़यात नक़ल किए हैं। अब आइए तर्जमा शुरू करते हैं। करम हातिम ताई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम हातिम ताई, हातिम ताई की सखावत। हातिम ताई मशहूर बिल करम,
حاتم طائی سخاوت و فیاضی میں مشہور ہیں۔ وَلَقَدْ سَمِعَ بِهِ أَحَدُ الْمُلُوكِ، اور ایک بادشاہوں میں سے ایک نے اس کو سنا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے شیخ سعدی کے حوالے سے واقعہ نقل کیا، وہ بادشاہ کون تھا؟ روم کا بادشاہ تھا، شاہ روم۔ فارسل الیہ رسولا، پس اس نے اس کے پاس ایک قاصد بھیجا، یطلب منہ ان یہدیہ الیہ جوادا یملکہ من اجود الخیل العربیہ، تاکہ وہ اس سے طلب کرے، مطالبہ کرے کہ وہ اس کو ایک گھوڑا، عمدہ گھوڑا جس کا وہ مالک ہیں، عربی گھوڑوں میں سے سب سے زیادہ عمدہ گھوڑا اس کو دے دے، تاکہ وہ اس سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کو ایک گھوڑا ہدیے میں دے دے جس کا وہ مالک ہیں۔ کیسے گھوڑے؟ من اجود الخیل العربیہ، عربی گھوڑوں میں جو سب سے عمدہ گھوڑا ہے وہ۔ جواد، عمدہ نسل کا گھوڑا، اور اس کی جمع آتی ہے جیاد، اور جواد کا ایک معنی سخی اور فیاض کے بھی آتے ہیں۔ جواد اور جواد تشدید کے ساتھ اور بغیر تشدید کے، واو کی تشدید کے ساتھ بھی اور بغیر تشدید کے، جواد اور جواد، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے سخی فیاض۔ تو جواد بغیر تشدید کے عمدہ نسل کے گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے اور سخی کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے جیاد۔ فلما بلغ الرسول دار حاتم احسن استقبالہ، پھر جب قاصد حاتم طائی کے گھر پہنچا تو اس نے اس کا اچھا استقبال کیا۔ وبالغ فی اکرامہ قبل ان یعرف السبب الذی جاء من اجلہ، اور اس نے اس کا اکرام کرنے میں مبالغہ کیا، یعنی بہت زیادہ اکرام کیا۔ بالغ یبالغ مبالغتاً، کرنا مبالغہ کرنا یعنی کسی چیز کے اندر حد سے تجاوز کرنا، زیادہ کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا بہت ہی زیادہ اکرام کیا، اس سے پہلے کہ وہ جان لے وہ سبب جس کی وجہ سے وہ آیا ہے۔ ولم یجد حاتم ابلغ فی الکرم من ان یذبح للضیف جوادہ الاصیل، اور حاتم طائی نے نہیں پایا سخاوت میں اس سے زیادہ کہ وہ ذبح کرے مہمان کے لیے اس کا اصلی اور عمدہ گھوڑا، یعنی سب سے بہتر اور سب سے بڑھیا جو ان کی مہمانی کے لائق تھا وہ یہی گھوڑا تھا، اس کا عمدہ نسل کا گھوڑا۔ اس سے زیادہ اچھے انداز کے اندر کسی اور چیز کے ذریعے ان کی مہمانی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس حاتم طائی نے سخاوت و فیاضی میں اس بات سے زیادہ نہیں پایا کہ وہ مہمان کے لیے اس کا اصلی گھوڑا ذبح کرے۔ اصیل ان کا معنی مضبوط بھی ہوتا ہے، اچھوتا، اور شام کے وقت کو بھی کہا جاتا ہے اصیل، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تو استعمال ہوا ہے بکرۃ و اصیلا۔ قرآن کریم کے اندر یہ دونوں الفاظ آتے ہیں بکرۃ و اصیلا، یعنی صبح اور شام۔ تو اصیل کا ایک معنی شام کا وقت بھی، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا مضبوط یا اصلی، عمدہ۔ جمع آتی ہے اصول، اسلان اور آسال، یہ تینوں جمع آتی ہیں۔ ولم يتحدث الضيف في امر الهدیہ التي ارادها سیدہ، اور مہمان نے ہدیے کے معاملے میں بات نہیں کی۔ کون سا ہدیہ؟ التي ارادها سیدہ، وہ جس کا اس کے آقا نے ارادہ کیا تھا، یعنی جس مقصد کے لیے آقا نے بھیجا تھا، یعنی بادشاہ نے، اس کا تذکرہ اس نے نہیں کیا۔ وظل ممسکا عن ذلك حتى اقل ہنیا، اور وہ رکا رہا اس کے بارے میں۔ وظل ممسکا عن ذلك، امسک یمسک امساکا کا معنی رک جانا، تو اس سے وہ رکا رہا، یعنی اس کو بیان نہیں کیا، یہاں تک کہ اس نے کھا لیا، ہنیئن، خوشگوار ہو کر۔ ہنیئن کا معنی ہوتا ہے خوشگوار، من پسند، مزیدار، بلا محنت، بسہولت دستیاب۔ اور
ایک ہوتا ہے مرین. یہ مرین جو ہے مرؤ یمرؤ اور مرئ یمرؤ، سمیع اور کرومہ دونوں سے آتا ہے مراعتن، کھانے کا عمدہ اور خوشگوار ہونا، بہتر ہونا. تو ہنیٌ اور مریء یہ دونوں کے یہ ملتے جلتے معنی، مزیدار ہو کر، خوشگوار ہو کر کھایا. ساتھ میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی اکلوا واشربوا ہنیئا مریئا. تو ہنیئا مریئن ان کا معنی ہوتا ہے مزے کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ، مزے لے کر. فَقُلُوهُ ہنیئا مریئا، تم اسے کھا کر لطف لو اور فائدہ اٹھاؤ. فَقُلُوهُ ہنیئا مریئا کا ترجمہ آپ کریں گے تم اس سے کھا کر لطف لو اور فائدہ اٹھاؤ، مزے کرو. حتیٰ اکل ہنیئن، یہاں تک کہ وہ اس نے خوشگوار ہو کر کھایا، مزے لے کر کھایا. وشرب مریئن، اور خوشگوار اور مزے لے کر پیا. ثم قال له، پھر اس نے اس کو کہا ان سیدی یقرئک السلام ویقول لک، بلا شبہ میرے آقا آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کو سلام، میرے آقا آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے یہ بات ویقول لک، اور آپ سے کہتے ہیں کہ انہ قد بلغہ ما بلغہ من کرمک الذی شاع ودعا، بلا شبہ اس کو پہنچی وہ بات جو پہنچی، جو کچھ اس کو پہنچا ان میں سے کیا تھا، من کرمک الذی شاع ودعا، تیرا کرم، تیری سخاوت و فیاضی وہ جو کہ عام ہو گئی اور پھیل گئی. زاع یزیع زیعن و زیوعن و زیعانن، باب ضرب سے پھیلنا، شائع ہونا، نشر ہونا. اسی سے زائع الصیت شہرت یافتہ، اور اسی سے مذیاعن اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، ریڈیو، مائکروفون یا بھونپو. اور شاع یشیع شیوعن و شیعانن و مشاعن، یہ باب ضرب سے، یہ بھی اس کا معنی بھی ہوتا ہے پھیلنا، کھلنا، ظاہر ہونا. انہ قد بلغہ ما بلغہ من کرمک الذی شاع ودعا، بلا شبہ اس کو پہنچی وہ بات جو پہنچی، یعنی کیا، تیری سخاوت و فیاضی وہ جو کہ عام ہو گئی اور پھیل گئی. بلغ یبلغ کا معنی ویسے پہنچنا بھی آتا ہے، اور بلغ کا ایک معنی ہوتا ہے علم ہونا، کسی چیز کا علم ہونا. جیسے اگر میں یوں کہوں کہ مجھے پتہ چلا، مجھے علم ہوا کہ تیرا باپ مر گیا، تو آپ عربی کے اندر یوں کہیں گے بلغنی ان اباک قد مات. بلغنی مجھے علم ہوا، کیا علم ہوا، آگے والا جو جملہ ہے وہ بلغ کا فاعل بنے گا. بلغنی ان اباک قد مات، مجھے خبر پہنچی، مجھے علم ہوا کہ تیرا باپ مر گیا ہے. تو یہاں پر یہی معنی ہوگا کہ بادشاہ کو خبر پہنچی، اس کو علم ہوا. وَلَقَدْ عَلِمْتُ الْآنَ أَنَّ جُودَكَ لَيْسَ حَدِيثًا جَارِيًا، اور البتہ تحقیق کہ میں نے ابھی جان لیا کہ تیری سخاوت یہ چل پڑنے والی بات نہیں ہے. یعنی ہوتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں کوئی بات چل پڑتی ہے حالانکہ وہ بات پیش آتی بھی نہیں ہے، ویسے ہی لوگ اڑا دیتے افواہ ہے، وہ بات پیش آتی نہیں ہے. جیسے کسی نے ایک اچھا شعر کہا ہے، ہم نے جو بات کہی تھی تو کسی نے نہ سنی، ہم نے جو بات کہی تھی تو کسی نے نہ سنی، بن کہی بات کا چرچا ہوا گھر گھر لیکن، بن کہی ہوئی بات کا چرچا ہوا گھر گھر لیکن، یعنی جو بات کہی تھی اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی، اور جو میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور کوئی بات میں نے نہیں کی، ایسی بات لوگوں نے میرے نام سے اڑا دی. تو اس کو یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک بات کہی تھی تو کسی نے نہ سنی، بن کہی بات کا چرچا ہوا گھر گھر لیکن. وَلَكِنَّهُ حَقِيقَةٌ وَاقِعَةٌ، اور لیکن وہ ایک حقیقی صورت ہے، یہ واقعتاً یہ حقیقت ہے، یعنی آپ کی جو سخاوت و فیاضی میں نے دیکھ لی، یہ حقیقت واقعہ ہے. ثم تابع کلامہ فقال، پھر اس نے اس کا کلام جاری رکھا، پھر کہا لقد ارسلنی مولاي لیستہدیک جوادک المشہور، البتہ تحقیق کہ میرے آقا نے مجھ کو بھیجا تاکہ وہ آپ سے آپ کا مشہور گورا ہدیے میں طلب کرے، آپ سے ہدیے میں
آپ کا مشہور گورا مانگے، یعنی آپ کے پاس جو عمدہ گورا ہے وہ میرا آقا آپ سے ہدیے میں مانگتا ہے، ہدیے کے طور پر مانگتا ہے۔ فابتسم حاتم ابتسامۃ تدل علی صفی، تو حاتم اس طرح مسکرایا جو افسوس کے اوپر دلالت کر رہا تھا، یعنی اس طرح مسکرایا، اس طرح ہنسا کہ وہ ہنسنا اس کی افسوس اور اس کے حزن و ملال پر دلالت کر رہا تھا، بتا رہا تھا۔ ثم قال للرسول، پھر اس نے رسول کو کہا، قاصد سے کہا، قل لسیدک ان حاتما یشکرک ویاسف، تو کہہ تیرے آقا کو کہ بلا شبہ حاتم تیرا شکر ادا کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے۔ لا یستطیع اجابت مطلبک، وہ تیری مطلب یعنی تیری غرض کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ قل لہ، اس سے کہہ دے، ان الجواد الذی طلبتہ قد ذبحہ حاتم للرسول الذی بعثتہ، بلا شبہ وہ گورا جس کو تو نے طلب کیا ہے حاتم نے اس کو اس قاصد کے لیے ذبح کر دیا جس کو تو نے بھیجا تھا، یعنی یہ بات ان سے کہہ دینا۔ عندما سمع الرسول هذا الكلام بہت وتعجب کثیرا، جس وقت رسول نے یعنی قاصد نے یہ کلام سنا تو ہکا بکا ہو گیا اور بہت زیادہ تعجب کیا۔ بہت یبہت بہتن، ہکا بکا رہ جانا، چونک پڑنا، متحیر ہو کر خاموش ہو جانا، دلیل سے مغلوب ہو کر رنگ پھیکا پڑ جانا، یہ اسی سے مجہول کا صیغہ ہے بہتا۔ عندما سمع رسول هذا الكلام بہت وتعجب کثیرا، جس وقت قاصد نے یہ کلام سنا تو ہکا بکا رہ گیا یعنی چونک گیا اور بہت تعجب کیا۔ ولما ابلغ الرسول کلام الحاتم وقص علیہ ما عمله من اکرام تأثر الملک کثیرا وتعجب من جودہ البالغ، اور جب قاصد نے حاتم کا کلام پہنچایا، حاتم کے کلام کی خبر دی اور اس نے اس کے سامنے قصہ بیان کیا، اس کے سامنے بیان کیا وہ اس اکرام کو جس کا اس نے اس کے ساتھ معاملہ کیا، اور اس نے اس کے سامنے بیان کیا وہ جو اس نے اس کے ساتھ سلوک کیا، یعنی اکرام کا جو اس نے اس کے ساتھ سلوک کیا وہ بیان کیا۔ تاثر الملک کثیراً، تو بادشاہ بہت متاثر ہو گیا، وتعجب من جودہ البالغ، اور اس کے زبردست سخاوت سے وہ اس نے تعجب کیا، یا بالغ سے مراد کثیر، کثیر کے معنی میں یعنی بہت زیادہ، زبردست، من جودہ البالغ یعنی اس کی زبردست سخاوت سے، خسارۃ بالغۃ، زبردست نقصان، تو بالغۃ ان کا ترجمہ ایک ہوتا ہے زبردست، بہت زیادہ، تو خسارۃ فادحۃ اور خسارۃ بالغۃ دونوں کا معنی ہوتا ہے زبردست نقصان۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 30۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 31 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں، فی امان اللہ، الی اللقاء۔